अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर आज पार्लियामान का ज्वाइंट सेशन मुनक्किद हुआ, जिससे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया। सदर मुमलिकत ने हुकूमत की मुआशी सरगर्मियों को सराहते हुए कहा कि आइए कौमी मुफाद मुकद्दम रखें और ज़ाती और सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखें। आइए अपनी मईशत बहाल करने, जमहूरियत मजबूत करने और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करें। ऐसा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें जो मुनसिफाना, खुशहाल और हमागीर हो। आइए इस पार्लिमानी साल का बेहतरीन इस्तेमाल करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जब खिताब कर रहे थे, उस वक्त अपोजिशन लीडर उमर अयूब अपनी सरबराही में अपोजिशन अरकान से नारेबाजी करवा रहे थे। जिस ऐवान में अपोजिशन नारेबाजी और हुकूमत अपनी कारकर्दगी के कारनामे बयान करती रही, यहाँ दोनों फरीकैन अवाम के लिए कानून साजी करने की खातिर कभी एक नहीं हो पाए। इसी ऐवान में कभी अपोजिशन ने हुकूमत को और हुकूमत ने अपोजिशन को स्पेस देने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हों तो हुकूमत उन्हें सेनेट के सेशन में लाने में कामयाब नहीं हो पाती। हुकूमत और अपोजिशन मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा करने में कामयाब नहीं हो पाती और दोनों ही मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई लाहे अमल बनाने में कामयाब नहीं हो पाते। अपोजिशन आज हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाने, अवाम के लिए रिलीफ ना दे पाने की चार्ज शीट लगाने की बजाय अपनी पार्टी के बानी की रिहाई का तकाजा करती रही और हुकूमत शराय सूद में कमी, महंगाई में कमी और बरामदात में इजाफा होने के दावे करती रही, मगर ये नहीं बता सकी कि एक आम आदमी की पहुंच से चीनी दूर क्यों हो गई। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा सका। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे के बाद वजूद में आने वाली इत्तेहादी हुकूमत आज तक मुल्क से सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा करने में कामयाब नहीं रही, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम देने, बजट या किसी भी आईनी तरमीम को रुकवाने में कामयाब होने की बजाय आज भी धांधली का रोना ही रो रही है और अपने बानी की रिहाई के लिए सड़कों पर आने का प्लान बना रही है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि आज जो अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज करने की कोशिश की, नारेबाजी भी की, आप समझते हैं कि कोई कामयाबी हासिल हो सकी? देखिए, पहले कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला चीनी की कीमत ऊपर जाना या शरह सूद का नीचे आना नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी लेजिटिमेसी नहीं है और वो जब इक़्तिदार में आए हैं तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का उनके पास कोई जवाब नहीं है। सो जो पहला असूल है किसी भी महज़्ज़ब मुल्क का कि पाकिस्तान के अवाम का यह हक है कि वो हुकूमत बनाए, वो हक उनसे छीना गया है। इसलिए जो सबसे अहम मसला है वो बहरहाल इमरान खान की रिहाई ही है और इसीलिए आज अपोजिशन ने जो बात की है या बात वो बिल्कुल उन्होंने सही आज जो है वो अपने आप एहतजाज जो है वो रजिस्टर कराया है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक लेकिन इससे पहले हमने देखा कि हाँ जी प्लीज, जहाँ तक जरदारी साहब के ताल्लुक है मामले का या इस चीज का कि कैसे उन्होंने ये जो चीजें हैं इसको अपनी उन्होंने तकरीर में जो बातें की हैं या जिसको आगे बढ़ाया है, देखिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो जाहिर है कि सिंध में जो उनका है इशू कैनाल्स का, जिसको वो आगे लेके बढ़ाया है उन्होंने, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही बात है। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो जो मामला है उनका वो कोई जरदारी साहब का नवाज शरीफ से नहीं है। वो हमें मालूम है कि उसका ताल्लुक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश से है। अब इसके बाद ये नहरें बनना मुश्किल हो जाएगा और मुझे लगता यही है कि फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अब ये प्रोजेक्ट चल पाएगा। काला बाग जैसा जो अच्छा मंसूबा था वो भी इस तरह सियासी इख्तिलाफात आप कहना चाह रहे हैं कि ये जो अलायंस बना हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का, मेजरली ये अलायंस आपको चलता हुआ नजर नहीं आता? नहीं, ये जो झगड़ा है उनका ये अलायंस का तो नहीं है ना, ये तो एस्टेब्लिशमेंट से है और फिलहाल दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए ना, अगर तो आप कोई इस वक्त प्रॉब्लम जो आ रहा है वो ये है कि देखिए ना, तरक्याती काम जवाब नहीं है इस चीज़ का कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन रिग करके आई है और ये जवाब नहीं है कि इमरान खान को आपने बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। जब तक आप इन दो सवालों का जवाब नहीं तलाश कर लेते
تو اس وقت تک ترقیاتی کاموں سے تو عمران خان کا جادو نہیں ٹوٹ سکتا. لیکن یہ والا معاملہ بھی تو فواد چودھری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا, کیونکہ انیشلی یہ بات کہی جاتی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ آنا ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. تو عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے, یا تو یہ آپ کہہ دیں کہ یہ بالخصوص جو ہے یہ جوڈیشل پرابلم ہے, یہ حکومت کا مسئلہ ہے, یا پھر آپ اس بات کو مان لیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. یہ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی کا مسئلہ ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, یہ ایکچولی ایسٹ ہے پاکستان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیشنل پارٹیز ہیں, یہ پارٹیز ملیٹنٹ نہیں ہیں, ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. لہٰذا ان تینوں پارٹیوں کو, اسٹیبلشمنٹ کو تو چاہیے کہ ان کو پروٹیکٹ کریں. لیکن پھر پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جو مفادات کا ٹکراؤ ہے, جو کہ سسٹم نہیں ہے, ان پارٹیز کا پرابلم یہ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کوئی کوشش نہیں کی ہے کہ ان پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے. تو جب شخصیات کا ٹکراؤ آ جاتا ہے تو پارٹیز اس میں افیکٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ پاکستان کا ایک کرونک پرابلم ہے جس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک اور مسئلہ جس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے اپنا اوپینین, وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ شی میٹ عمران خان صاحب and then she said that we need a professional lawyer instead of a political lawyer. اور پھر ہم نے دیکھا کہ فیصل چودھری صاحب کو, جو کہ آپ کے بھائی بھی ہیں اور کافی دیر سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کو ہٹا دیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی انا اور ضد کا ہے, اور یہ اسپیشلی بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے آیا ہے؟ اگر ان کی طرف سے آیا ہے یا جس کی طرف سے بھی آیا ہے, بڑا انفارچونیٹ ہے, کیونکہ فیصل نے 500 سے زیادہ مقدمے جو ہیں وہ لڑے ہیں, دن رات اس نے محنت کی ہے. اور اگر پارٹی کے اندر ان لوگوں کی قدر نہیں ہوگی جو کام کرتے ہیں اور جو بے لوث ساتھ دے رہے ہیں, پھر ظاہر ہے کہ اس سے عام ورکر بھی یہ محسوس کرے گا کہ اس پارٹی کے لیے کوئی پھر کام نہیں کرے گا نا, کوئی عزت نہیں کرے گا. تو اگر تو ان کو غلط انفارمیشن پہنچائی گئی ہے, ان کو چاہیے ویریفائی کیا کریں, اور اگر ویریفائی نہیں کے بغیر کیا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ انفارچونیٹ ہے. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے, تمام لوگوں کو پتا ہے کہ دن رات فیصل نے جو ہے وہ محنت کیا, اور کسی جو ہے وہ اور سازش میں یا یہ جو ہے کہ کوئی بندہ جا کے یہ بات کر دے وہ کر دے, یہ تو سارے گھسپیٹیے ہیں جو لگے رہتے ہیں 24 گھنٹے. لیکن کم و بیش جو بات آپ کر رہے ہیں اس وقت, آپ نے پہلے بھی متعدد شوز میں مختلف ٹی وی چینلز پر یہ باتیں کی ہیں, اور میرے پروگرام میں بھی آپ نے گروپ بندی کی بھی بات کی ہے. اب آج کل سیناریو یہ ہے کہ یہی گفتگو شیر افضل مروت صاحب بھی کر رہے ہیں مختلف پلیٹ فارمز پر, اور وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پارٹی میں تفرقہ بازی بہت زیادہ ہے, گروپ بندی بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو صحیح بات عمران خان صاحب کو پہنچائی نہیں جاتی. یہی بات آپ بھی بہت عرصے سے کر رہے ہیں جب سے آپ باہر آئے ہیں. عمران خان صاحب کو یا بشرا بی بی صاحبہ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو پارٹی ہے وہ اس وقت وہ پارٹی نہیں ہے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور جو ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں وہ تو خیر اسٹیبلشمنٹ نے ختم کی نا پارٹی, جو کارڈر تھا پی ٹی آئی کا. نہیں تو یہ بات عمران خان صاحب کو پتہ نہیں چلی کہ یہ جو بندے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہمارے تو ہیں ہی نہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک ایشو نہیں ہے, ایشو یہ کہ کیپیسٹی نہیں ہے. تو جو انہوں نے لوگ لگانے ہیں وہ انہوں نے موجودہ جو لوگ تھے دیکھا, ان میں سے ان کو لگا دیا, اب وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے تو چینج ہو جائیں گے. ان کا تو ایشو نہیں ہے. ایشو ایکچولی پی ٹی آئی میں تو دیکھیں سیدھی بات ہے, آپ جو اگر کور ایشو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, نہ وہ کوئی انٹرنل پریشر کریٹ کر پا رہے ہیں. ایکسٹرنل پریشر ظاہر ہے کہ ایک ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے اس سے ایک اب فوری طور کے اوپر تو وہ کم ہو گیا ہے. اب انٹرنل پریشر کی جو آخری کوشش ہے وہ بشرا بی بی نے ہی کی تھی, اور انہوں نے ہی ایک جو ہے وہ ایک سیریس تحریک لائی تھی عمران خان کو ریلیز کرانے کے لیے. اس کے بعد سے کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہوئی. اور اب بھی اگر دیکھیے ان کی جو فیملی ہے, لیما بی بی ہیں, بہنیں ہیں, وہ اس معاملے میں آگے نہیں آئیں گی. وہ نہیں جو ہے وہ ایک انٹرنل پریشر کریٹ کریں گی تو پھر, اور ان کو ایڈوائس کی بھی ضرورت ہے. ظاہر ہے وہ پولیٹیشین نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے وہ نہیں آگے آتی اور وہ نہیں کر پاتی تو دیکھیں نا, یہ جو 4-5 لوگ ہیں فروا, آپ اتنے سالوں سے اپنا پولیٹیکل انالیسس کر رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں, آپ بھی ان کو نہیں جانتی, تو پی ٹی آئی کا ورکر ان کو کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو اننون لوگ ہیں, اور نہ ہی ان کا کوئی قد ہے. آپ دیکھیے نا کہ ابھی اب سے کچھ دیر بعد سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو ملنے, ملاقات کرنے. کل ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے سلمان راجہ صاحب نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو تحریک شروع کریں گے, کسی نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے تو ہو, نہیں ہونا تو نہ ہو.
اب آپ مجھے بتائیے یہ الفاظ استعمال کرنے کے بعد لیکن چلے میرا سوال کچھ اور تھا اس کے بعد، لیکن میں اسی پہ بات کر لیتی کیونکہ آپ نے یہ بات بڑی امپورٹنٹ کر دی ہے. کیا وجہ ہے کہ جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی معذرت کے ساتھ قیادت ہے وہ انگیج ہی نہیں کر پا رہی کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے ریزرویشنز بھجوائے پی ٹی آئی کو، اور یہ بات سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے آن ریکارڈ کہی، میرے بھی پروگرام میں کہی کہ ہم نے بھجوایا لیکن ہمیں جواب نہیں ملا. تو کیوں اتنا ٹال مٹول کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے؟ کیا سیریسنس نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ جو الائنس بنا رہے ہیں یہ کتنے ماس لیول پہ بن سکتا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھو نا، امپورٹنس تو یہ ہے نا فرما کہ پاکستان کے اندر دو ہی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے پاس اسٹریٹ فورس ہے. ایک عمران خان ہے اور ایک مولانا فضل الرحمان ہے. تیسرا وکیلوں کے پاس ہے اور کسی سیاسی جماعت کے پاس اس قسم کا ایک سمجھیے کہ ایک جو اسٹریٹ فورس ہے وہ تو نہیں ہے. اب پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے اس وقت لیڈرشپ ہوتے جن کے پاس ہیں، لیڈرشپ تو بیچارہ انہیں کیا کرنی ہے، ان کو یہ تو نہ کسی کو جانتے ہیں نہ ان کو کوئی جانتا ہے، ان کا پولیٹیکل کیلیبر ہے نہیں، قد بہت چھوٹا ہے. تو مولانا فضل الرحمان ہوں یا باقی کوئی بھی لوگ ہوں وہ انہیں سیریس نہیں لیتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ براہ راست عمران خان سے جب تک چیز نہ آئے اس سے علاوہ باقیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں نے خان صاحب کو بڑی سجیسٹ کیا تھا کہ آپ کو شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر عارف علوی اور اسد کیسر کے اوپر ایک 3 رکنی کمیٹی بنانی چاہیے جو کہ مذاکرات کریں، جو انہوں نے سم ہاؤ نہیں بنائی. اب دیکھیں اب یہ لوگ خان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے آپ کا آئیڈیا کیوں نہیں پک کیا؟ اس کی وجوہات ہیں لیکن اب وہ کیا آپ یہاں بننا ڈسکس. اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ وجوہات آپ شاید ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن آپ نے چونکہ بشرا بی بی صاحبہ کا ذکر کیا ہے اور پھر وہ فائنل کال کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو ان میں ایک اور بھی شخصیت ہے، وہ تھے کے پی کے چیف ایگزیکٹو علی امین گنڈا پور صاحب. اب ان کے خلاف آپ کی پارٹی کے لوگ چارج شیٹ لے کر آ گئے ہیں سامنے. جنید اکبر صاحب کی آپ نے دیکھی ہوگی جو خبروں میں گردش کر رہی گفتگو اور سارا کچھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی زیادہ اختلافات ہونا شروع ہو گئے. ایک طرف آپ کو ٹیررزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اوپر سے آپ کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف ہی آپ کی پارٹی کے لوگ ہی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. بات سیدھی ہے، آپ کو بینڈٹ ملا تھا عمران خان کو ریلیز کرانے میں، آپ کو کوئی سڑکیں نالیاں گلیاں ٹھیک کرنے کا مینڈیٹ تو ملا نہیں تھا، اسٹریٹ لائٹ ٹھیک کرانے کا ایشو آپ کا تھا نہیں. جو ایک چیز جس کے اوپر لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے وہ آپ نہیں کرا سکے. اب اس کے بعد دیکھیے سیدھی بات ہے کہ آپ کے اوپر کرٹیسزم ہوگا، آپ کو لوگ جو ہے وہ بات کریں گے، پوچھیں گے. اب وہ کہتے ہیں نا پاس کر یا برداشت کر، تو وہ تو پھر برداشت کرنا پڑے گا. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جس ٹاسک کے لیے چنا تھا وہ ٹاسک انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، ہوا ہی نہیں ان سے. ظاہر ہے، دیکھیں نا ان کو ایک ہی ٹاسک تھا، کے پی گورنمنٹ کو 2/3 میجورٹی ملی تھی عمران خان کو نکالنے کے لیے، اس میں وہ ناکام رہے اور وہ ظاہر ہے کہ موومنٹ کو بھی موبلائز کرنے میں ناکام رہے ہیں. لیکن ایک اور یہاں پہ ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں جیل میں، اور بشرا بی بی صاحبہ نے جب ملاقات کی ہے تو کافی کچھ سنا دیا سلمانہ کمر راجہ کو اور بیرسٹر گوہر وغیرہ کو. تو شاید کافی نالا ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب بھی کافی نالا ہیں موجودہ قیادت سے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ کر نہیں پا رہے. تو اس ماحول کے اندر اگر آپ لوگ پارٹی سے لوگ بھی نکال رہے ہیں، آپ جیسے لوگ پرانے لوگ پارٹی میں واپس بھی نہیں لیے جا رہے، اور پھر آپ ایک موومنٹ چلانے جا رہے ہیں جو کہ الائنس کی شکل اختیار کرے گا، ابھی کیا نہیں ہے، عید کے بعد کا کہا گیا ہے، تو ابھی تک تو کوئی سیٹ اپ بھی نہیں لگا ہے، کچھ اعلان بھی نہیں ہوا ہے، تو پھر یہ کیسے بنے گا؟ لیکن نا موومنٹ کا ایک ماحول ہوتا ہے. یہ لوگ تو موومنٹ کیا، ان کے تو گھر والے بھی اس موومنٹ میں نہیں آئیں گے جس کو یہ کال کریں گے. لیکن وہ ماحول ہی نہیں ہے. جب آپ ایک ماحول بنانے کے لیے آپ الائنس نہیں بنا پائے، آپ کو جب اکیلے اگر کرنا چاہتے تھے تو پچھلے سال 9 فروری کو نکلنا چاہیے تھا، آپ گھروں میں بیٹھے رہے. اب یہ لوگ تو دیکھیں صرف ٹی وی کے اوپر یا کبھی جو ہے وہ اپنے کیس ریس کرتے ہیں، اس کے بعد آ کے میڈیا پہ ایک آدھ بات کر دیتے ہیں. وہ بھی ان کو نہیں پتا کہ اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. ہر جو ان کا بندہ ترجمان کوئی آتا ہے وہ اس کی آواز میں نہ اس کی بات میں نہ کبھی کوئی وزن ہوتا ہے نہ کچھ، وہ اپنی ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مار کے چلا جاتا ہے. اور انفارچونیٹلی اتنی بڑی جو سپورٹ بیس ہے وہ اس وقت بالکل، لیکن یہ سب تو لیڈر کی طرف دیکھا جاتا ہے نا فواز چودھری صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ، کیونکہ آپ نے بھی کتنی دفعہ کہہ دیا کہ آپ خان صاحب کو سجیشن دیتے ہیں. ابھی آپ نے کمیٹی بنانے کا سجیشن ہمیں بتایا کہ آپ نے خان صاحب کو دیا، اس پہ امپلیمنٹ انہوں نے نہیں کیا. اور پھر فیصل چودھری صاحب کو نکالنے والی بات بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے آنا، یوں لگتا ہے کہ خان صاحب آپ لوگوں کی باتیں صرف سنتے ہیں، امپلیمنٹ وہ بشرا بی بی صاحبہ کی باتوں پہ کرتے ہیں. لیکن اس میں بشرا بی بی نے جو پہلے کیا، مجھے نہیں پتا یہ فیصل کا انہوں نے کہا یا کسی نے کہا، مجھے پتا نہیں ہے.
لیکن ایشو یہ ہے کہ بہرحال جو ناکامیاں ہوں گی اور جو ابھی تک 2 سال ہو گئے ہیں، 600 دن ہو گئے ہیں تقریباً خان صاحب کو جیل میں، تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ فیصلے سارے صحیح ہیں۔ اگر آپ اس لیڈرشپ کو دے دیں، پھر آلموسٹ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے، مقابلہ تو کوئی سیاسی مقابلہ تو ہو نہیں رہا نا۔ اگر تو الیکشنوں تک بات تھی تو الیکشن تو جیت گئی تھی پی ٹی آئی، پھر اگلوں نے ٹرانس نہیں دیا پھر بھی۔ تو اب تو دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ٹھیک سپیریئر پالیٹکس چاہیے بہرحال، اور وہ میری نظر میں اس وقت عمران خان کی فیملی جب تک آگے نہیں آئے گی اور وہ لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے، باقی کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی مجھے پارٹی میں جس کے ساتھ کوئی لوگ جڑ سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے رائے دی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی اختلاف رائے بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 2 گروپس ہیں، ایک عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں ان کا گروپ ہے اور ایک بشرا بی بی صاحبہ کا گروپ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا خواتین آ کر پاکستان تحریک انصاف کو ٹیک اپ کریں گی اور جو سیاسی ڈیسیژنز ہیں وہ لیں گی اور امپلیمنٹ کروائیں گی۔ ایک بریک دے پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے تحریک انصاف کے رہنما اظہر صدیق صاحب نے، اور وزیر مملکت کھیل داس کوہستانی صاحب بھی میں جوائن کر چکے ہیں۔ کھیل داس صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آج پارلیمنٹ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، کیونکہ اسپیکر ان کے ہیں، چیئرمین سینٹ ان کے ہیں، صدر مملکت جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی نظر آئی ان ایکشن۔ اسپیکر ان کے نہیں ہیں لیکن چیئرمین سینٹ ان کے ہیں، اور پھر جس طریقے سے آصف علی زرداری نے خطاب کیا اس سیشن سے اور جو باتیں انہوں نے کہی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ باتیں نون لیگ کو بھی سنا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں، کیونکہ تنقید تو انہوں نے آپ لوگوں کی پالیسیوں پر بھی کی ہے؟ فروا وحید صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ میں سمجھتا ہوں صدر مملکت کا خطاب جو تھا، آج سال کے جو دوسرا سال ہے اس کے آغاز کا پہلا دن تھا، تو صدر مملکت ہمیشہ خطاب کرتے ہیں اور اس نے اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ قوم کے سامنے رکھا، ویسے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا، اور ظاہر صدر مملکت ایک بڑے عہدے پہ براجمان ہے اور اس کی سیاسی بصیرت بھی زرداری صاحب کی ہے، اس کی بھی عکاسی نظر آئی اس تقریر میں، اور خوشائند بات ہے۔ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں جب صدر مملکت تقریر کرتا ہے تو وہ ایک ریاست کا وہ جس عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے حساب سے وہ پالیسیز پہ بات بھی کرتا ہے، پالیسیز میں رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے حکومت وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں تمام ہماری کیبنٹ کے ممبر اور ایم این اے سارے ڈیسک بجاتے ہوئے بھی آپ کو نظر آئے۔ اس کی جو انہوں نے حکومتی پالیسیوں کی تعریف کی بھی کی، اور جو ویژن ہے اصل میں بیسیکلی جو ہم سب جس طرح آپ نے کہا وہ صدر مملکت ہے، سینٹ چیئرمین ان کا ہے، تو جو جماعتیں ہم الگ الگ ہیں، مگر ہماری جماعتوں کو جو 16 مہینے کی حکومت پی ڈی ایم تھی یا یہ حکومت تھی، اس کا ایجنڈا ایک ہی تھا اور ملنے کا مقصد ایک ہی تھا، وہ تھا پاکستان نہیں، بالکل عمران خان کی بات نہیں ہے۔ عمران خان کی وجہ سے جو 4.25 سال ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، دیوالیہ ہونے کے بس ڈکلیئر ہونا تھا، اور وہ چاہتے تھے ڈکلیئر ہو جائے، ہم نے اس سے بچایا پاکستان کو، معیشت کو بچایا، تو وہی ایجنڈا تھا پاکستان کا۔ ہمارے نظریات، ہماری جماعتوں کی پالیسیز، سوچ میں ہمیں فرق ہو سکتا ہے، مگر ہم اگر آج بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہیں، اگر آج ان کی سپورٹ نہیں ہوگی تو کل نہیں ہوگی، مگر ہم پاکستان کے لیے پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان کے لیے مسلم لیگ نون بھی، اور اس بات میں میرا خیال سے آپ کو عمران خان صاحب کو تھوڑا سا کریڈٹ دے دینا چاہیے آج، کہ ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ بھی کہاں ہی دیکھنے کو ملتا۔ یہ بھی نہیں، مان جائیں نا سر، مان جائیں، پی ڈی ایم بنی اسی لیے تھی کہ آپ نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ چپ رہی تھی، آپ چلنا نہیں دینا چاہتے تھے۔ لیکن چلے میں یہی سوال اظہر صدیق صاحب سے بھی کرتی ہوں۔ میں ایک سیکنڈ مجھے دے دے۔ پی ڈی ایم اس لیے بنی تھی کہ ملک ایک بحرانی صورتحال میں تھا، اور یہ اگر ملک ہے تو ہم سب کی سیاست بھی ہے اور ہمارے سب کچھ ہمارے اسٹیک بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو ملک میں دہشت گردی بڑھی ہے 2024 میں۔ اگر آپ اعداد و شمار کی بات کریں جو سنگل ڈیجٹ پہ لے کر آ گئے ہیں، آپ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، تو عوام سے باہر نکل کے ذرا پوچھیں کہ ان کا، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، کی حال ہے، سناؤ، تو وہ پھر آپ کو سنائیں گے کہ کیا چل رہا ہے۔ عوام میں ہوں، کل عوام میں ہوں، کل میں نے بڑے ایونٹ میں ایک چھوٹا سا گاؤں، اس میں 2000 سے زیادہ لوگوں کو
ہم نے ایک مذہبی ہمائنگی کے طور پہ ریسیپشن تھا میرا، ہم نے وہاں افطار پارٹی رکھی، تو یہ ہزاروں کی تعداد میں کراچی ایئرپورٹ سے ہم میرے ہوم ڈسٹرکٹ گئے ہیں، تو یہ عوام کا ہماری حکومت کی پالیسیز پہ اعتماد ہے۔ چلے اچھا ویسے مزہ تب آئے گا جب اپوزیشن اور حکومت دونوں افطار پارٹی میں اکٹھے ہوں گے اور بیٹھ کے کہیں گے ہاں جی ہون گال کرو کی گل ہے، اور پھر سارے مسئلے ختم کریں گے۔ اظہر صدیق صاحب، آپ لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی آصف علی زرداری صاحب کے خطاب کے دوران کہ ہم لوگ کوئی شور شرابہ کر سکے، کیا بھی آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے، لیکن وہ مسکراتے رہے، بڑے اچھے طریقے سے صدر مملکت نے ہینڈل کیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا احتجاج نہ پارلیمنٹ میں کوئی فرق ڈال رہا ہے نہ سڑکوں پہ کوئی فرق ڈال رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی تو بات بڑی واضح ہے نا، جو یہ پی ڈی ایم بنی تھی نا، یہ پاکستان کی تباہی و بربادی، یعنی جب تاریخ لکھی جائے گی یاد رکھیے گا، یعنی اگر آپ کمپیریزن کریں کہ جب 2022 میں عمران خان کی حکومت کو گرانے کا جو ایجنڈا جو آپریشن رجیم چینج کا آیا تھا، اور آج ملک حالات اور واقعات کو سامنے لا کر کھڑا کرے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکنامک سنڈیکیٹ بہت کچھ بتاتے ہیں، تو یہ جو بتا رہے نا، یہ ہم 1985 کے پروجیکٹ سے سنتے آئے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ، یعنی آج بھی یہ ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، یعنی جو اتنے عرصے میں نہیں جا سکے۔ نہیں تو آپ بھی تو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں نا، آپ لوگ بھی تو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں صدیق صاحب، مان جائیں نا، آپ لوگ بھی تو ہر خطاب پہ، امپورٹنٹ خطاب پہ، ہر امپورٹنٹ ایونٹ پہ۔ نہیں، میری ایک بات سنیے گا، جمہوریت کس کا نام ہے؟ یعنی اگر آپ تنقید نہیں کریں گے، یا اگر اپوزیشن کا ایک رول پلے نہیں کریں گے، آپ کا خیال ہے کہ صرف یہ احتجاجوں سے چیزیں ملک پیچھے چلا جاتا ہے؟ میں تو حیران ہوتا ہے اس بات پہ۔ یہ تو میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائیں اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیں اور طے کر لیں کہ اگر یہ احتجاجوں سے گیا ہے تو پھر سب سے زیادہ احتجاج تو ان کی گورنمنٹوں نے کیے ہوئے ہیں، پرانی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں اظہر صدیق صاحب، آپ ظاہر ہے کہ آپ بھی لاء کے طالب علم ہیں اور ہمیں عدالتوں سے ہمیشہ انصاف کی توقع ہونی چاہیے، لیکن یہ جو شبلی فراز صاحب اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عدالت سے انصاف کی امید ختم ہو چکی ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ عمران خان صاحب تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ وہ عدلیہ کے ذریعے ہی رہا ہونا چاہیں گے اور پسند کریں گے، تو یہ اتنی کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ دیکھیں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں۔ رول آف لاء آپ کے سامنے آ چکا ہے، کرپشن کا پرسیپشن انڈیکس آپ کے سامنے آ گیا ہے، ملک کی اکانومی تباہ و برباد، یعنی وہ سنگل ڈیجٹ میں لا کر بیوقوف بنانے کی بات ہے نا، وہ جعلی سے سروے کرا کے اس سے کچھ نہیں ملنا۔ عام آدمی کی بات سنیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، جا رہا ہے، مہنگائی کہاں چلی گئی ہے، اچھا لگتا ہے؟ یعنی اچھا لگتا ہے ہم جھوٹ بولیں، عوام کو بیوقوف، عوام کو سارا کچھ اندازہ اگر اتنا ہے نا، آ جائیں کوئی جلسہ جلوس بڑے باہر کریں اور آ کر پتہ لگائیں۔ بھائی اگلی بات کی طرف دیکھیں، عمران خان کو ڈیل تو نہیں تھی نا، یعنی ہماری حکومت آئی اپریل میں، اگست میں آئی، اپریل میں خواجہ آصف خود کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور فیاض حمید اسٹیبلشمنٹ کے ان سے رابطہ ہو گیا، اور نواز شریف اسی سال نومبر 2019 میں بھاگ گیا اس ملک سے، اور ڈیل کے ساتھ گیا اور ڈیل کے ساتھ واپس آیا۔ آپ کی حکومت میں بھاگے تھے؟ اگر بھاگے تھے بتا رہا ہوں نا، آپ کے لوگ روئے تھے کابینہ اجلاس میں؟ ابھی بھی ان کی حکومت ہے نا، اگر وہ سارے ساتھ ہوتے تو 8 مہینوں کے اندر ساتھ چھوڑ دیتے، یعنی اپریل میں آئے، اپریل 2018 میں، سوری اگست 2018 میں آئے تو اپریل 2019 میں رابطہ ہو گیا، 8 مہینوں بعد، اور آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا ہرانے کے لیے۔ چلے آپ کہہ رہے ہیں، چلے لیکن میں چاہوں گی میں کھیلداز کوہستانی صاحب سے بھی ایک سوال کر لوں، کیونکہ آج بڑا امپورٹنٹ دن رہا ہے پارلیمنٹ کی لیے۔ کوہستانی صاحب مجھے ایک بات ختم، دیکھیں آصف علی زرداری صاحب اور یہ جو لوٹ مار کا گینگ ہے نا، یہ پرانا ہے ایک طریقہ۔ ہوتا کیا تھا، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، وہ کیا کیا، جمہوریت بحال کرنے کے لیے کیا تھا نا، کہاں ہے آج وہ؟ ذرا غور کریں اس بات کو، آج جو ہو رہا ہے، جو حالات دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا یہ کلپ جو ہے صدیق صاحب سنبھال کے رکھوں گی تاکہ ان فیوچر اگر پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی بیٹھے نا تو میں یہ چلا سکوں، مجھے اتنی اجازت دیجیے گا کہ میں یہ چلا سکوں۔ کوہستانی صاحب آپ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ حکومت کی جو ایک طرفہ پالیسیز ہیں وہ ان کے خلاف انہوں نے کافی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ایک طرفہ پالیسیز ہے، اس پہ سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون تو پھر ظاہر ہے کہ بڑی ہی رسک والی پوزیشن پہ ہے تھرو آؤٹ الیکشن کے بعد سے اب تک۔ آپ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر ہیں، وہ جب چاہتے ہیں آپ کو بلیک میل کر دیتے ہیں بقول آپ کے کچھ لوگوں کے۔ فروہ صاحبہ، آپ نے کہا کہ میں یہ کلپ جو ہے اس کا سنبھال رکھوں گی، اور میں ہنس رہا تھا۔
آپ کیوں یہ کلپ سنبھال کے رکھیں؟ آپ پہلے کلپ جو عمران خان صاحب کے ہیں، جو محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جو کلمات وہ ادا کرتے رہے، تو وہ بھی آپ چلاتی تو آپ ان کو کچھ نہیں ہونا ہے، ان کو شرم. سر آپ پھر اجازت دیں، اجازت لے دیں سر، پھر میں کلپ چلا دیتی عمران خان صاحب کا. وہ بولا آپ اجازت لے دیں کہ عمران خان صاحب کا کلپ چلے گا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ چلائیں گی تو مجھے. سر آپ کو نہیں پڑے گا نا، آپ اوپر سے پوچھیں نا سر، آپ اوپر سے اجازت لے لیں پرائم منسٹر صاحب سے، نہیں ان کو کہیں کہ فروا وحید اپنے پروگرام میں عمران خان صاحب کا کلپ چلانا چاہتی ہیں. نہیں، یہ بھی پروپیگنڈا کی جاتی ہے کہ اس کا نام نہیں لیا جاتا. میں نام لے رہا ہوں نا، بار بار لے رہا ہوں. عمران خان صاحب کہہ رہا ہوں میں. ہم ان کی طرح وہ نہیں ہے کہ بد تہذیبی یا جو ذاتی دشمنیاں ہماری نہیں ہیں. یہ ضرور ہم نے عزت دینا اور عزت لینا جانتے ہیں اور عزت کرنا بھی جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان سے ان چیزوں کے اخلاقیات ان سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے. جو بات آپ کہہ رہی ہیں، دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دن رات کوشش کر کے اس ملک کو، جو ان کی 4.25 سال پروجیکٹ کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی، پاکستان میں آج معیشت ٹھیک ہوئی ہے. آج آپ گیلپ کی سروے 2025 کی پڑھ لیں، وہ کیا کہہ رہی ہے. آپ آئی ایم ایف جو ان کی وجہ سے ناراض ہو کے چلا گیا تھا، آئی ایم ایف آج کیا کہہ رہا ہے. آج سارے انٹرنیشنل جو ریٹنگ ہے ادارے ہیں وہ آپ چیک کر لیں. آپ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی جو کارکردگی کی رپورٹ آئی ہے وہ پڑھ لیں. تو مثلا حکومت پہ اعتماد ہے، حکومت پہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے، معیشت ٹھیک ہوئی ہے، مہنگائی جس کا ڈیجٹ آپ نے اظہار بھی کیا ہے حقیقت ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. مگر ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2 وقت کی روٹی کے لیے جو غریب آدمی ہے ہمیں اس کے لیے کام کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ دہشت گردی، یہ انتشار، یہ فساد، اس میں رکاوٹ ضرور آتا ہے. مگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ قومی حکومت طرز کی حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا، ایم کیو ایم نے کیے، باقی جماعتوں. تو یہ جو اگر آج یہ حکومت کھڑی ہے یہ پاکستان کی خاطر، ہماری بھی ایک جماعت ہے، ہماری بھی، لیکن اس میں پاکستان نظر بھی آنا چاہیے نا. مثلاً کہ آئی ایم ایف آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس 605 ارب کا جو ٹیکس شارٹ فال ہے وہ کیوں ہے. ڈیموکریسی انڈیکس اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تنزلی ہو گئی ہے، دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، دنیا میں دوسرا ملک ہے دہشت گردی کے حوالے سے متاثر ہونے والا. تو یہ بھی آپ خاطر میں رکھیں. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اظہر صدیق صاحب، یہ جو اتحاد یا الائنس آپ لوگ بنانے کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ڈیو ہے آپ لوگوں کی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی. کچھ ہی دیر میں شاید سلمان کرمانلہ صاحب ملیں گے بھی JUIF سے. تو کیا چانسز ہیں کہ مولانا صاحب کو منا لیا جائے گا؟ دیکھیں، ہم کوئی اپنی ذات کے لیے تو کر نہیں رہے. پاکستانی تاریخ کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں، آپ فرت اللہ بابر صاحب وغیرہ جو سیزنڈ لوگ ہیں، جو سمجھدار، یعنی سیاست میں سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے. سیاست میں منافق لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. سیاست میں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو صرف اقتدار چاہتے ہوں. جو ہم نے تو اقتدار اپنا دو پہ لگایا ہوا ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک رول آف لا پہ آ جائے، اور اس پہ بڑی امید ہے. یعنی ہم پہ الزام ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے. ہم سیاسی جماعتوں کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں. لیکن آپ خود دیکھیے گا اسلام آباد کے اندر سیاسی جماعتوں نے اگر ایک کٹ کیا، ایک سیمینار اگر کیا، وہ سیمینار ہونے دیا گیا. کتنی تکلیفیں ڈالی گئیں آپ کے سامنے ہیں ریکارڈ کے اوپر. یعنی کیا یہ ملک پاکستان ہے؟ کیا اس ملک میں جمہوریت ہے؟ شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے. کیا کسی نے استعفیٰ دیا؟ کسی نے کوئی وضاحت لی؟ نہیں لی. تو اب انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان سے گفت و شنید جاری رہے گی. 26ویں آئینی ترمیم پہ ہمارے اختلافات تھے، اور واضح طور پر جو مرضی لوگ کہتے رہے کہ نہیں ہم مان گئے تھے. بھئی ہم نے پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے اگر آئینی بینچ بنانا ہے تو بنا دیں، اور جو سینئر موسٹ ججز ہیں پہلے 5-7 ان کا بنا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو جونیئر ججز اور لے کے پسند کی ججز سے جوڈیشل کمیشن جو ہے اپنی مرضی کا بنا دیں، حکومت ڈومینیٹ کر جائے، ایگزیکٹو ڈومینیٹ کر گئے ہیں، جسے جوڈیشری پیک کر دی ہے، اور ججز اپنی مرضی کے بھرتی کر کے سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. یعنی یہ تو حکومت کرنے آئے، یہ ملک کو بچانا تھوڑے آئے ہیں. ملک کو بچانے والے آدمی تو وہ ہے کہ جہاں اکاؤنٹیبلٹی ہو. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو کوئی کانفیڈنس ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی طرف آ جائیں گے، لیکن آن دی ادر ہینڈ گورنمنٹ کو بھی بہت کانفیڈنس ہے. کوہستانی صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب شاید، یہ میں قیاس کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، شاید اس اتحاد کا حصہ نہ بنے جو اپوزیشن بنانے جا رہی ہے. مگر کیا ہم اسے دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ان کو قائل کر لیا ہے؟
پہلی بات تو یہ فروا وحید صاحبہ، یہ اتحاد کبھی ہو نہیں سکتا، اس کی اچھا۔ وجوہات ہیں بنیادی۔ ایک تو وجوہات یہ کہ ان کا مینڈیٹ کے پی کے میں چوری کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے جو پی ٹی آئی کا ہے، اس کی زبان آج بھی وہی ہے جو کل مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے تھی، رویہ بھی وہی ہے۔ تیسری بات، آپ مجھے بتائیں مخصوص سیٹیں جو ہے وہ سیٹیں ابھی تک فیصلہ پینڈنگ ہے۔ مولانا فضل الرحمان، ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ہماری سیٹیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیٹ بھی اپنی نہیں چھوڑے گا۔ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے، آئین پسند سیاستدان ہے، جمہوریت پسند سیاستدان ہے۔ انہوں نے اگر احتجاج پی ٹی آئی کے دور میں یا کبھی بھی احتجاج کیا ہوگا، اپنا لانگ مارچ کی ہوگی، ایک گمبلا نہیں توڑا ہوگا، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں تک ان کی شرافت ہے، وہ احتجاج کے بعد اس گراؤنڈ کو صاف کر کے جاتے ہیں۔ ایسے وہ نظریاتی لوگ ہیں، ایسے وہ اصول پسند لوگ ہیں۔ یہ پوری ان کی سیاست اتنی آپ نے انتشار، تعریفیں کر فساد دی اور ہیں ہجوم، مولانا فضل الرحمان گالی صاحب گلوچ کی، اور لگ ایسا ہی بندوق رہا کی ہے۔ گولی پہ مبنی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان اور یہ، اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ سیمینار نہیں ہو رہے تھے۔ بھائی آپ کا ٹانگا پارٹی الائنس ہے، جتنے مقرر تھے وہی اسی سیمینار میں موجود تھے، اور کوئی آؤٹ سائڈ ایک بندہ نہیں تھا جو آپ کو سننے آئے آپ کے سیمینار کو۔ نہیں، وہ تو انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرنی تھی نا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تالے سر مان جائے نا، کچھ چیزیں مان جایا کریں۔ آپ لوگ دیکھیں کوئی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں کہ جس سے آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن دب جائے، مگر ہوتا اس کا الٹ ہے، اور آپ کو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب نہ دروازے بند ہوتے، لاک نہ ہوتے تو شاید اتنی پاپولیرٹی بھی نہ ملتی۔ نہیں، کوئی ہوٹل کی بکنگ نہیں ملتی ہے تو یہ ہمیں بتاتے ہیں، ہم ان کو کروا کے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ٹانگا پارٹی آپ نے سنی ہوگی، ٹانگا الائنس کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ سیاسی یتیم کچھ چند اٹھا کے یہ بیٹھے ہوئے، وہ ٹی وی پہ بھی روزانہ ملاقات تو سر آپ ایک کرا نہیں پاتے عمران خان صاحب سے، ٹھیک ہے، پروڈکشن آرڈر تو جاری، اس پہ امپلیمنٹیشن ہو نہیں پاتی ہے جاز صدری صاحب کام کے۔ نہیں ہے نا، یہ حکومت کا کام نہیں ہے۔ اور جتنی ملاقاتیں عمران خان سے اپنے فیملی نے، اپنے وکلاء نے، اپنے پارٹی کے رہنما نے کی ہے، کسی سیاست میں تاریخ میں آپ نکالے نواز شریف سے ایک سال میں۔ ٹھیک ہے، چلے میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، میں لاسٹ کامنٹ جو ہے وہ چاہوں گی کہ اظہر صدیق صاحب آپ دے دیں، پلیز ون لائنر دیجیے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بن جائے گا الائنس؟ دیکھیں، آپ مسکرایا کریں، ہنسا کریں، یہ جھوٹ سنتی رہا کریں، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے تو کان درد شروع ہو جاتے ہیں یہ سارا کچھ سن کے۔ خدا را جمہوریت کو بچائیں۔ جمہوریت تبھی بچے گی جب ایک ہیلتھی اپوزیشن ہوگی، جب ایک خود چاہیے کہ موقع دیں، احتجاج کرنے دیں۔ یعنی اس طرح نہیں ہے، یعنی یہ تو اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ لگا کے رکھی ہوئی ہے، لگا لیں۔ اس ملک کا ستیہ ناش سے سبا ستیہ ناش ہوگا، اور کل کیا ہوگا؟ کل یہ سارے تو بھاگ جائیں گے ملک سے، بتا دیں ان کی جائیدادیں، سارا کچھ تو باہر ہے۔ اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اپوزیشن کا اتحاد ہو، آگے چلے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کھیلداس کوہستانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کل پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔